बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पैगाम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आज पैगाम के साथ में खुशामदीद। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। आज के प्रोग्राम में हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मौजू कोरोना वायरस है और गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से यही मौजू पूरी दुनिया का है। बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं, बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं, इंटरनेशनल हुदूद बंद हो चुकी हैं, शाहराहें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, दुनिया की मईशत घुटनों पर आ चुकी है। 150 साल में दुनिया की मईशत को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इन 6 माह में हो चुका है, और अभी ये मालूम नहीं है कि मज़ीद कितना वक्त इस तरह से इस वायरस के साथ, इस बीमारी के साथ या इस बैक्टीरिया के साथ दुनिया को गुजारना पड़ेगा। पिछले हमारे एक दूसरे प्रोग्राम में हमने बात की एक माहिर से, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम वो कई इदारों में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो उनके बकौल अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है। यानी अब इसकी वैक्सीन तैयार करनी है, क्या तैयार करना है, यानी इस हवाले से अभी दुनिया को मालूम ही नहीं हो सका। लेकिन ये तय है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अपनी हकीकत पूरी दुनिया से मनवा चुकी है। सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, ये थ्योरीज़ भी चलती रहीं, ये बातें भी चलती रहीं। किसी ने कहा कि ये साजिश है, किसी ने कहा ये वबा है, और किसी ने कहा कि ये जनाब ऐसे ही बातें की जा रही हैं। तो अगर ये साजिश है तो समझिए कि ये साजिश कामयाब हो चुकी है। ये वबा है तो ये वबा अपना असर अब भरपूर दिखाना शुरू कर चुकी है। और अगर ये साजिश है, और जिस तरह से मैं पहले कह चुका हूँ, तो ये साजिश तकरीबन अब जो है वो कामयाब हो चुकी है और हर जगह पहुँच चुकी है। तो अमेरिका में इससे 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं, 80 लाख से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा इससे लाशें उठा चुका है, और पाकिस्तान में 1,35,000 के करीब कमो बेश इसके केसेस सामने आ चुके हैं। 2700 के करीब हम भी लाशें उठा चुके हैं, और 50,000 से ज़्यादा रिकवरियां भी हो चुकी हैं। और यही वो हौसला अफजा बात है कि रिकवर लोग बड़ी तादाद में हो रहे हैं। इसका आगाज़ दिसंबर में हुआ, गुज़िश्ता साल दिसंबर में। कोविड-19 इसको इसीलिए हम कहते हैं। चाइना से, वुहान से हुआ, फिर इटली, फिर फ्रांस, फिर यूके, और फिर उसके बाद हम देखें अमेरिका, ब्राज़ील, आज तकरीबन भारत और पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग रिकवर भी कर रहे हैं। हौसला अफजा बात यह है कि लोग रिकवर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में रिकवरी का तनासुब बहुत ज़्यादा रहा, और इस हवाले से लोगों ने रिकवर भी किया। अब रिकवर करने वालों की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, इस एतबार से भी कि वो इस बड़े मुश्किल मरहले से गुज़रे, इस कैफियत से गुज़रे कि जिसमें मौत भी आ सकती थी, वो ज़िंदगी की तरफ भी लौट सकते थे। तो उनके लिए अल्लाह ने ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद किया और उन्हें ज़िंदगी की नेमत अता की, वो लौट के ज़िंदगी की तरफ आए। तो एक तो ये तजर्बा कैसा रहा, ये मरहला कैसा रहा, ये मुश्किल वक्त कैसा था, क्या फ़ील किया उन्होंने अपने तजर्बे से, अपने इस सारे मरहले से क्या यूज़ करते रहे, कैफियत क्या थी। यानी आप आज के दौर में अगर किसी आदमी को कह दें कि आपको कोरोना हो गया है या आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो ये कमज़ोर दिल वाले आदमी के लिए बहुत बड़ी ख़बर हो सकती है। जबकि वो टीवी भी देख रहा हो, न्यूज़ भी सुन रहा हो, पूरी दुनिया की कैफियत भी उसके सामने हो, तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर हो सकती है। फिर उसके बाद ख़ुद को संभालना, ख़ुद को आइसोलेशन में ले जाना, और ख़ुद के साथ ही महव गुफ्तगू रहना। यानी ये वो जो हम पढ़ते हैं ना कुरान पाक में कि यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी, कि हर शख्स बेनियाज होगा, एक दिन क़यामत का ऐसा भी आना है। तो उसकी एक झलक सी नज़र आती है इस कैफियत में जब हम होते हैं। कमरा अकेला है, हमारे एक दोस्त को लाहिक हुआ ये मर्ज़, तो वो इत्तेफाकन बाहर निकले तो उनके बच्चों ने कहा कि ये बाबा हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, हमारे कमरे की। हालांकि वो उस तरफ जा नहीं रहे थे, किसी और तरफ जा रहे थे। तो हालत ये हो जाती है बाकी लोगों की भी और ख़ुद उस इंसान की भी।
تو وہ اپنے آپ میں ہی محو رہتا ہے، اپنی باتیں، اپنی سوچیں، اپنی فکریں، دنیا کی جو حالات ہیں وہ اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت سے پھر جب آدمی کو اللہ اس کی سانسیں بحال کر دیتے ہیں، کسی کو وینٹیلیٹر سے واپس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کسی کو گھر میں شفا مل رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور رمق سے پھر وہ روشنی پھوٹتی ہے اور وہ زندگی کی طرف انسان آ جاتا ہے۔ تو جب وہ زندگی کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اس تجربے سے اس نے کیا سیکھا، یہ باقی لوگوں کو بتانا کہ یہ ایک چل رہا ہے ماحول، ایک کے بعد دوسرا متاثر ہو رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا اس وبا کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک تو اپنے اس تجربے سے آگاہ کرنا، دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اب جدید میڈیکل نے ایک اور حل نکالا ہے کہ اسی شخص کا پلازما نکالا جاتا ہے، خون کے کچھ سیلز نکالے جاتے ہیں، جو وینٹیلیٹر پر پڑے شخص، تنگی تنفس کے شکار وہ شخص جس کو سانس نہیں آ رہی، مشکل ہے، اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جا رہا ہے، تو اس کے جو شفا یاب ہو چکا ہے، اس کے جسم سے کچھ سیلز نکال کے، خون کا کچھ حصہ نکال کے اس کو لگایا جاتا ہے۔ یہ اب ایک علاج ہے، جدید علاج ہے، جس سے ممکنہ طور پر اس کی سانسیں بھی بحال ہو سکتی ہیں، ممکنہ طور پر اس کو بھی زندگی مل سکتی ہے، ممکنہ طور پر اس کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پلازما بنیادی طور پر ہے کیا، اس کے شرعی پہلو کیا ہیں، آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر طلعت بشیر صاحب، ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے اس بارے میں جانیں گے مزید معلومات۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پلازما کے حوالے سے اس وقت بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے استعمال سے یا اس کو ڈونیٹ کرنے سے یا دوسرے مریض کو لگانے سے فائدہ ہو جاتا ہے اور دوسرا مریض جو ہے اس کی جان بچ سکتی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رہنمائی کیجیے۔ جی، ایسا ہے کہ یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ جو ایبولا کے پیشنٹ ہوا کرتے تھے ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ استعمال کیا گیا، لیکن چونکہ پلازما لمیٹڈ سپلائی میں ہوتا ہے اور کنویلسنٹ پلازما سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ ریکور کیا ہے اور ریکور کرنے کے بعد شروع کے ٹائم میں جب اس کا نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے ٹیسٹ، یعنی اس میں وائرس ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں، اس ٹائم پہ اگر پلازما نکال کے دوسرے مریض کو جس کو کہ ابھی انفیکشن ہوئی ہے اور اس کے اندر امیونٹی نہیں ہے، تو ایک طرح سے یہ میتھڈ ہے امیونٹی ٹرانسفر کرنے کا اس اسپیسیفک جو وائرس ہے اس کے خلاف۔ تو یہ ایز سچ تو اٹس اے ویری سیف میتھڈ اگر آپ نے سارے جو اس کے پیرامیٹرز اور اس کے طریقوں کے پورے عمل کر کے کیا گیا ہو، یعنی جب پیشنٹ سے لیا جاتا ہے جس سے جو ریکور ہوا ہے، ایک تو اس کی صحت پہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ ہمیں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا چاہوں گا اس کو بریفلی خیال کرتے ہوئے کہ کس کو کون سے والا لگانا ہے پلازما اس کے مطابق، اور جس نے دینا ہے اس کو تو ایسا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، یعنی اس کے اندر سے یوں سمجھیے کہ آپ نے 500 ml جو ہے یعنی ہاف لیٹر اور فلوئڈ نکالا ہے، اور اس کو اگر بہت زیادہ وہ فیل کر رہا ہے یا سائیکولوجیکلی اس میں جا رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا نکال دیا جسم سے، اس کو نارمل سیلائن لگا دیا جاتا ہے، جو ڈرپ ہوتی ہے سیلائن کی 500 ml وہ لگا دیا جائے تو وہ بالکل اپروپریٹلی کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جس پیشنٹ کو آپ لگاتے ہیں اس کو آپ نے ایک طرح سے امیونٹی ٹرانسفر کر دی، جی، آپ نے اس شخص کو اس وائرس سے لڑنے کے لیے، یعنی بجائے اس کے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جسم کے پاس بنانے کے لیے، ابھی آپ نے شروع میں ہی اس کو وہ اینٹی باڈیز پرووائڈ کر دی ہیں جو اس کے وائرس کے اگینسٹ ریئیکٹ کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے پیشنٹ ریکوری جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ ایڈورس سٹیج پہ نہیں جاتا پیشنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ ہمارے لوگ جو ہیں، یہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کے سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب اور دیگر لوگ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ لوگ دے نہیں رہے، بہت کم تعداد میں دے رہے ہیں، تو یہ خوف کیوں ہے؟ اصل میں اپریہنشن اسی طرح ہے جیسے ہمارے لوگ بعض بلڈ ڈونیشن پہ بھی بہت زیادہ اپریہنشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں خون نکل جانے سے کیا ہو جائے گا۔ اور پلازما کے بارے میں اصل میں کیونکہ ایک نیا لفظ ہے، ایک نئی ٹرم ہے، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جنرل میسز کو،
کہ اگر وہ پلازما ڈونیٹ کریں گے تو ان کی صحت پہ کوئی اثرات، بلکہ شاید کوئی بہتر اثرات ہی ہو جائیں، وہ اینٹی باڈیز اور زیادہ تیزی سے بننی شروع ہو جاتی ہیں جب آپ نکالتے ہیں کچھ اینٹی باڈیز جسم سے، اور جسم اس کے لیے پرائم ہو چکا ہوتا ہے تو زیادہ لیول اس کا بڑھ جاتا ہے ایکچولی اس کے جسم کے اندر، امیونٹی اور بہتر ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ تو ایک طرح سے فائدہ مند ہے اس شخص کے لیے جو ڈونیٹ کرتا ہے. تو یہ اویئرنیس کا ایشو ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ہم اگر اس طرح سے ڈونیشن کی مہم کو چلائیں، لوگ ڈونیٹ کرنے لگیں تو کرونا جیسی اس وبا پر پاکستان میں قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سلیکٹو لوگوں میں تو آپ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں. پلازما سارے بھی اگر مریض ڈونیٹ کریں گے، ٹیکنیکل بیک اپ چاہیے آپ کو، وہ اسپیسیفک مشینز چاہیے جن کے اندر ان کو الگ کیا جاتا ہے پلازما کو. وہ ہر جگہ پہ ایک تو ٹیکنیکل وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس میں، ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ سپلائی کی ایک لمٹ ہے، ہمارے کتنے لوگوں کی آپ ڈونیشن لیں گے اور کتنے لوگوں کو لگائیں گے. یہ انڈیویجول پیشنٹ ایویلویٹ کر کے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جنرل میسز کے لیے یعنی پورے عوام کے لیے یہ چیز آپ اس کو ایز کیور استعمال کرنا تقریباً مشکل ہے. ناممکن تو نہیں، مشکل ہے. اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کے، یہ کراچی میں بھی ہو گیا ہے، لاہور میں بھی ہو گیا ہے اور اسلام آباد، راولپنڈی، کئی شہروں میں ہو گیا ہے. تو یعنی اب کام کیا جا سکتا ہے لیکن مکمل طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے. جی، یہ ایک ایڈیشنل ٹریٹمنٹ کے طور پہ یا ریسکیو ٹریٹمنٹ کے طور پہ تو یوز ہو سکتی ہے، لیکن ایز اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جو ایشوز جیسے میں نے عرض کیا، سوشل ایشوز ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، سپلائی کا ایشو ہے وہ، اور اس کے مطابق پھر انڈیویجول پیشنٹ سلیکشن ہے کہ کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس کو میس لیول پہ استعمال کرنا، یعنی ون سائز فٹس آل والی جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی میڈیسن ہے سب کو دے دیں، وہ کام نہیں اس کے ساتھ کیا جا سکتا. ایک حد تک تو یوز ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایکوپمنٹ کی کمی ہے، صلاحیت کی کمی ہے، سکلز نہیں ہے، کیونکہ یہ چائنا میں بھی ہوا ہے، دیگر ممالک میں بھی ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے وہاں پر. ہاں، یہ دیکھیے جہاں پہ بھی یوز ہوا ہے وہاں پہ ایز میس ٹریٹمنٹ استعمال نہیں ہوا، ایز جنرل ٹریٹمنٹ اس کو استعمال کہیں پہ بھی نہیں کیا گیا، سلیکٹڈ پیشنٹ سے دیا جاتا ہے. اس کی یہی وجہ ہے. دیکھیے ایک تو ایک مشین ہے آپ کی، مثال کے طور پہ اگر ایک سینٹر ہے اس میں ایک مشین ہوگی بلڈ سیل سیپریٹر جو لگا ہوگا یا جو پلازما فریزز والی مشین ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مشین یوز ہوتی ہے. ایک سینٹر میں ایک ہی مشین ہوگی اور اس کی اپنی لمیٹیشن ہے کہ وہ کتنی دیر میں ایک بنائے گی، تو یہ پروڈکشن لمیٹڈ سپلائی میں آ جاتی ہے. ٹیکنیکل چیلنج ہے. یعنی ٹیکنیکل چیلنج ہے، ہمیں یہ ایشوز درپیش ہیں، لیکن ڈونیٹ کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کو تو فائدہ ہے نقصان کی بجائے. یعنی اس کی اینٹی باڈی لیول بڑھ جاتا ہے ڈونیٹ کرنے کے بعد. یعنی مطلب وہ دوسرے آدمی کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کا اپنا بھی فائدہ. اچھا، ایک آدمی کتنی بار ڈونیٹ کر سکتا ہے کم از کم؟ ہر ہفتے ڈونیٹ کر سکتا ہے، ایوری ویک. اچھا، یعنی اگر وہ کوشش کرے تو ہر ہفتے ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے کام آ سکتا ہے. اگر اس طرح سے سمجھیں تو اور چاہیے کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت ڈاکٹر طلعت بشیر صاحب. ان کی باتیں آپ نے سنی اور یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتے ریکور کرنے والا آدمی، پیشنٹ جو ریکور کر چکا ہے، صحت یاب ہو چکا ہے، ہر ہفتے ایک پلازما دے سکتا ہے. یعنی ہر ہفتے وہ ایک زندگی بچا سکتا ہے. ایک ہفتے کے بعد دوسری زندگی بچا سکتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے ہفتے تیسری زندگی بچا سکتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی، ایک جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ جو پاکستان میں 50,000 سے زیادہ لوگ ریکور کر چکے ہیں، تو ان کو چاہیے، اب ان کی ذمہ داری بن گئی ہے، اخلاقی ذمہ داری، قومی ذمہ داری تو بنی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ اب ان کو ہونا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے فرما رہے تھے ہونا کچھ نہیں ہے. اگر وہ ڈونیٹ کر دیں گے تو خود ان کے لیے بھی فائدہ ہے، یعنی فزیکلی انہیں فائدہ ہے، ان کی صحت کو فائدہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کی قیمت مانگ رہے ہیں اور بھاری قیمت مانگ رہے ہیں پلازما دینے کی.
یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کے شرعی پہلو کیا ہیں ہم آگے چل کر بات کریں گے، مجھے یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد مجھے ایک ایسے پیشنٹ جوائن کریں گے اس کے کرونا وائرس کے جو اب شفا یاب ہو چکے ہیں، اور پلازما کے حوالے سے بھی وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، اور یہ تجربہ کیسا رہا، یہ مرحلہ ان کا کیسا رہا، اس پر ہم ان سے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا خصوصی پروگرام آج پیغام کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پلازما کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں اس وقت مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن، تقریباً ہم پچھلے کئی دنوں سے، ایک ہفتے سے روزانہ 100 لاشیں اٹھا رہے ہیں، 100 لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ریکوریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب جو لوگ ریکور ہو رہے ہیں، میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس حوالے سے اپنی آراء پیش کر رہے تھے کہ پلازما جو ہے یہ ڈونیٹ کرنا، یہ دینا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور دینا چاہیے۔ ایک مریض ہیں جو اس کیفیت سے گزرے، کرونا وائرس کے مرحلے سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، تو یہ مرحلہ کیسا تھا ان کے لیے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد منشا صاحب نے، بہت شکریہ منشا صاحب آپ کے وقت کا۔ تو فرمائیے گا یہ کیسا مرحلہ تھا، یہ کیسے ایام تھے، کیسے دن تھے کہ جب آپ کو کرونا ہو گیا، آپ پر تو ظاہر ہے ایک طرح کی مشکل ٹوٹ پڑی اچانک جب یہ پتہ چلنا، یہ سمٹمز، یہ کیفیت یہ کیسے ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ مرحلہ کیسا رہا؟ جی سر، جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اس کی ابھی ویکسین نہیں ہے، تو جو بھی بیماری ہے، جو مین چیز اس میں یہی کہ ظاہر میڈیکیشن تو اس کی نہیں ہے کوئی ابھی تک جو آئی، تو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ڈائٹ اچھی رکھیں، اور میں نے تو مطلب ڈائٹ پہ بڑا فوکس رکھا ہے کہ ڈائٹ جو ہے وہ جو ہمارا امیون سسٹم اس کو بوسٹ اپ کرتی رہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو یہ بیماری، یہ وبا لاحق ہو گئی ہے؟ مجھے سر ایک دن ٹمپریچر ہوا، 2 دن بلکہ رہا ہے ٹمپریچر، تو میری اسمیلنگ سینس جو ہے نا وہ مطلب ٹیسٹ میں بھی اور اسمیلنگ جو سینس ہے وہ نہیں رہی۔ اچھا، بالکل ہی نہیں رہی یا مطلب اس میں کچھ کمی آ گئی؟ سوری؟ آپ کی یہ جو حس ہے سونگھنے کی یا چکھنے کی، یہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی یا اس میں کمی آ گئی تھی؟ نہیں، بالکل ختم ہو گئی تھی، بالکل۔ اچھا، قریب سے بھی بڑی چیزوں کو بڑے اسٹرانگ پرفیوم بھی اسمیل کر کے دیکھے، بٹ نہیں، اسمیل نہیں آ رہی۔ اچھا، تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور یا ٹیسٹ کروایا؟ پھر میں نے ٹیسٹ کروایا تاکہ اگر مجھے ہے تو میں اس کا مطلب ٹرانسفر نہ ہو کسی کو، تاکہ میں پھر آئسولیٹ ہو جاؤں۔ تو دن میں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ ڈیٹیکٹیو آیا، تو دن میں پراپر آئسولیٹ ہو گیا۔ سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ ہم آئسولیٹ ہوں تاکہ دوسروں کو نہ ٹرانسفر ہو۔ خود شاید میں بیئر کر گیا اس کو، لیکن کوئی دوسرے گھر میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، تو ان کا کے لیے بڑا کانشیس ہوتا ہے ظاہر ہے فیملی کے لیے بندہ۔ اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے منشا صاحب؟ میری 45 ہے۔ 45 ہے، ماشاءاللہ آپ کا ریکور ہو گیا۔ تو آپ گھر میں ہی رہے یا پھر قرنطینہ سینٹر گئے؟ نہیں، میں گھر پہ ہی آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، تو پھر پراپر جو ایس او پیز ہیں اس کے ریگارڈنگ ٹوٹلی میں ایک لاک کی رہا کمرے میں۔ تو اس دوران پھر آپ نے کیا تدابیر اختیار کی یا کیا کھاتے رہے یا کیا استعمال کیا؟ اس میں سر میں تو کیلشیم کا اور جو بھی ایک ڈائٹ پلان ہے وہ میں نے رکھا ہے، اور مین جو چیز تھی کہ اس کو میں نے اپنے اوپر جو کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن نہیں لیا اس کا۔ جو مین چیز جو میں نے فیل کی ہے کہ مجھے کوئی ایسا سیویئر سمٹمز نہیں ہے، تو میں اگر آئسولیٹ ہوا ہوں تو اس میں موسٹلی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، میں اس چیز کو ٹچ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا۔ وہ میں فیملی کو تو میں نہیں بالکل ملا۔ آپ نے جب ٹینشن نہیں لی تو آپ پہلی جنگ تو تب ہی جیت گئے آپ، یعنی ایک پوری دنیا میں اس وقت ایک وبا ہے، میڈیا بول رہا ہے، حکومتیں بول رہی ہیں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک بند ہیں، اور سرحدیں بند ہو گئی ہیں، شاہراہیں بند ہو گئی ہیں، تعلیم بند ہو گئی ہے، سارے ڈپارٹمنٹ دنیا جہاں بند ہو گئی ہے،
اور آپ نے ٹینشن نہیں لی تو آپ پہلی جنگ تو تبھی جیت گئے تھے. سر وہ چیزیں یہی ایک میں نے ڈاکٹر سے جو میرے ڈسکشن ہوئی تو کیونکہ ول پاور ویکسین تو ہے نہیں میرے اندر، ہی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائے ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر تو اسی سے ہی وہ جنریٹ ہونا تھا وہ. تو جب وہ ڈپریشن لیتے تو ڈیفینیٹلی وہ میں ویک ہوتا تو مجھ پہ حاوی ہو جانا تھا اس نے. تو یہ تھا کہ ایک تو میں نے سر خبریں سننی بند کر دی، مین چیز کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. اپڈیٹ میں نے کہا جو ہوا ہے اپڈیٹ نہیں ہونا. دوسرا میں کوئی انٹرٹیننگ پروگرام کوئی چیز بس اس میں اپنے موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ ہی اپنے آپ کو میں نے ادھر ادھر مطلب اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ رکھا، جس سے تھوڑا ڈپریشن لیول کافی حد تک کم ہوتا ہے. روزے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے اور اپنا کام بس اس میں، کیونکہ جب تک وہ نیوز وغیرہ سنتے ہیں تو پھر اپڈیٹ تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اب اندر بھی کچھ ہو جائے گا. ارے بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے ڈائٹ کیا لی اس دوران؟ ڈائٹ سر اس میں لیمن کا استعمال کیا ہے، کیلشیم اور کیلشیم کی بھی ٹیبلٹس ہیں وہ بھی میں نے لی ہیں، اور گرم چیزیں مطلب ٹھنڈی چیز کچھ نہیں لی. کہوا کو یوز کیا ہے تو الحمدللہ یہی چیزیں، اور نارمل ڈائٹ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہیوی، کیونکہ کمرے میں تھے تو پھر ظاہر ہے زیادہ ڈائجیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے، واک نہیں ہوتی، اندر اندر ہی کرنی ہوتی ہے. تو لائٹ فوڈ اور ساتھ میں یہ کیلشیم وغیرہ زیادہ یوز کیا. تو کتنے بڑا جلدی ریکور ہوا. پھر کتنے دن کے بعد آپ کو لگا کہ اب ریکور ہو رہا ہے اور بہتر ہو رہی ہے طبیعت؟ ریکور کو 10 سے 12 دن میں الحمدللہ ریکور تھا. بٹ میں پھر میں نے ٹیسٹ کے بعد جو 15 ڈیز کمپلیٹ کیے. اچھا پھر دوبارہ ٹیسٹ یعنی ہوا اور اس میں آپ کا نیگیٹو ہو گیا؟ نیگیٹو، ہاں جی نیگیٹو ہو سکتا ہے وہ 10 سے 12 دن میں بھی نیگیٹو ہوتا ہے، بٹ سیفر سائڈ میں نے اس کو پھر پورا کیا جو ٹائم جو ڈاکٹرز نے دیا ہے کہ 14 ڈیز وہ ایکٹیو رہتا ہے. بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی فیملی کو. اور آپ نے اس کے بعد یہ جو پلازما کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ڈونیٹ کیا آپ نے یا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی میں نے کیا نہیں ہے، نہ ہی کسی نے اپروچ کیا. ایکچولی وہ میں نے کہتے ہیں کہ زیادہ بتایا بھی نہیں کسی کو کہ یہ مجھے مسئلہ ہوا، کہ ان کو لوگ بہت ڈر جاتے ہیں کہ یار اس کو بھی ہو گیا اس کو بھی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اچھا یعنی یہ جو ایک خوف کی وجہ سے یہ جو پینک پھیلا دیا اور اس وجہ سے. ویسے اگر آپ کو کوئی اپروچ کرے ڈونیشن کے لیے یا یہ پلازما دینے کے لیے تو آپ دینا پسند کریں گے؟ ہاں ضرور، کیونکہ کسی کی اس سے جان بچے یہ آپ نے خوشی کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوسری بار آپ نے مجھے دل سے خوش کر دیا ہے. پہلی بات جو آپ نے کہی کہ آپ نے خوف نہیں لیا کہ کیا ہو گیا ہے، اور دوسری بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پلازمے کی وجہ سے اور آپ کی اس پلازما ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے کسی کی جان بچے تو اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ آپ کی زندگی مبارک کرے اور یہ جو باقی ایام ہیں ان میں برکت ڈالے. بہت شکریہ منشا صاحب بات کرنے کے لیے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہمارے ساتھ ان کا آخری جملہ یہ تھا کہ اگر کوئی اس کو ڈونیٹ کرے اور ہر ہفتے ڈونیٹ کرے تو پھر بات ہی کیا ہے. اور یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو ہمیں ایک ایسے انسان بھی مل گئے منشا صاحب جو کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا پلازما کسی کو لگے اور وہ شفا یاب ہو جائے. سبحان اللہ. یہی قوم ہوتی ہے اور یہی قومیں ترقی کرتی ہیں. میں پہلے کہیں پڑھ رکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور یہ اخبارات میں عموماً چیزیں چھپتی رہتی ہیں کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتی ہے، خیرات دیتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے. تو آج وقت ہے، یعنی وہ لوگ جو ریکور کر رہے ہیں آج وہ مسیحا بن کر سامنے آئیں، آج وہ لیڈر بن کر سامنے آئیں، آج وہ اپنا قائدانہ کردار ادا کریں. یعنی آج وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر اور کچھ لوگوں سے ذاتی طور پر بھی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ لوگ اس کی قیمت مانگ رہے ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ بستر مرگ سے جنہیں اللہ نے اسی بیماری سے شفا عطا فرمائی، سانسیں بحال ہوئیں. یعنی یہ کرونا آپ کو تنہا تو کرتا ہے، آپ کی سانسیں بھی چھین لیتا ہے، ان میں تنگی پیدا کر کے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے.
تو اس تنگی کو ختم کر کے زندگی کی سانسیں لوٹانا، یہ بہاریں لوٹانا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، وہ لوٹا رہا ہے۔ اس کو بھی لوٹایا جو آج ڈونیٹ کرنے کی بجائے پلازما کی قیمت مانگ رہا ہے، اللہ اس کو بھی لوٹا دے گا جو وینٹیلیٹرز پر پڑا ہے یا پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن امتحان اس کا ہے، یہ قائد بھی بن سکتا ہے، لیڈر بھی بن سکتا ہے، خیرخواہ بھی بن سکتا ہے، اور جو سخاوت آج یہ کرے گا وہ آج شاید کوئی نہ کر سکے۔ سب سے بڑی سخاوت یہ ہوگی، یہ کرنی چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس کے شرعی پہلو پر ہم بات کریں گے۔ خون لوگ دیتے ہیں، فری بھی دیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، تو پلازما دینے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پلازما ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان میں خاصی سنگین صورتحال ہو گئی ہے، اور لوگ ہاسپٹلز میں اب جگہ نہیں ہے، ٹیسٹ کے بعد یا علامات ظاہر ہونے کے بعد اب لوگوں کو گھروں میں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چیزوں کا استعمال بھی ہو۔ ویکسین کوئی نہیں ہے، اب دیسی علاج بھی یہاں پر موجود ہیں اور آئسولیشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کعوے بھی بتائے جا رہے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ یقیناً فائدہ بھی لوگوں کو ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ریکور جب لوگ ہو رہے ہیں تو یقیناً فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پلازما کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پلازما دینا چاہیے، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہو سکتا ہے اس وقت یہ دینا، اس کی شرعی جو ہے حدود و قیود کیا ہیں، یا شرعی حوالے سے اس پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہمارے لیے ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عبدالولی خان صاحب نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ جو پلازما کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آیا یہ شرعاً اس طرح سے کسی کو خون یا خون کا کوئی حصہ، کوئی سیل دیا جا سکتا ہے؟ شرعی پہلو کیا ہے اس کا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، مسئلہ یہ ہے کہ خون دینا یہ جس سے انسان کی زندگی بچتی ہے اور انسان جو ہے موت سے بچ جاتا ہے عموماً، تو یہ ایک محمود عمل ہے، قابل ستائش عمل ہے، اور یہ تو ایسی بات ہے کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو حیات دے دی، نجات دے دی۔ تو خون دینا یہ ان حالات میں ایک محمود اور مطلوب عمل ہے، اور جب ایک انسان کی زندگی اس سے بچتی ہے تو پھر تو لازم ہے۔ اچھا، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، لوگ بیچتے بھی ہیں؟ اچھا، بیچنا جو ہے یہ تو منع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہا عن ثمن الدم، خون کے ثمن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی خون بیچ کے اس کے پیسے وصول کرنا یہ منع ہے۔ اور پھر یہ دم جو ہے، دم مسفوح، یہ تو حرام ہے، تو بیچنا بھی اس کا حرام ہے، فروخت کرنا حرام ہے، اور اس کے بدلے میں پیسہ لینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ تبرع کرنا چاہیے اور خوشدلی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ذریعے سے پیسہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو یہ خون بغیر پیسوں کے نہیں ملتا تو لینے والے پہ گناہ نہیں ہے، مشتری پہ گناہ نہیں ہے، بیچنے والے پر گناہ ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اللہ اسے پوچھے گا۔ لیکن لینے والا جو ہے چونکہ وہ مجبور ہے، اور پھر اگر وہ لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بات اور ہے کہ اگر جو خون دیتا ہے اس کے ساتھ ویسے تبرع کرنا، کوئی اچھائی کرنا، مثلا دور سے آیا ہے، اس کو اس کا کرایہ دینا یا اس کی اس طریقے سے خدمت کرنا، کچھ کھانا کھلانا، مقوی چیزیں کھلانا تاکہ اس کی طاقت بحال ہو جائے، یہ تو درست ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن باقاعدہ ایک عقد کر کے خرید و فروخت والا تو یہ جائز نہیں ہے، بیچنے والے کے لیے بالخصوص۔ اچھا مفتی صاحب، عقد نہ کیا جائے، بیع نہ کی جائے، خرید و فروخت نہ کی جائے، خون دینے والے کو لینے والا اس کی کوئی خدمت کر دے، ایک تو جس طرح آپ نے مقوی چیزیں بتائیں، کچھ کھلا دے، کچھ پلا دے، کوئی جوسز، اس کے علاوہ کچھ اس کو بھاری خطیر رقم بھی دینے والا خود سے دے سکتا ہے؟ یہ تو تبرع ہے، نیکی ہے، اگر یہ اپنی طرف سے
دیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں اور اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے, خیر خواہی ہے. اگر وہ از خود دینا چاہتا ہے دے دے اور وہ لے لے, دونوں طریقے جائز ہیں. بہت شکریہ مفتی عبد الولی خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اس حوالے سے شرعی رہنمائی کر رہے تھے. صحیح بخاری کی ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الدم, خون کی قیمت لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی خون ہے, پھر اس کے سیلز ہیں, خلیے ہیں, تو یہ بھی پلازما بھی ایک اسی طرح کی ایک چیز کا نام ہے جو ریکور کرنے والے پیشنٹ سے لے کے جو ہے وہ جو پیشنٹ موجود ہوتا ہے یا جس میں وبا موجود ہوتی ہے اس کو لگایا جاتا ہے. خاص مواقع پہ جدید طریقہ علاج ہے, تو اس کی قیمت نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر کوئی از خود دیتا ہے, اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا, از خود دیتا ہے, تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ دیا جا سکتا ہے. تو بس یہاں پر اب ہمیں کچھ ہمت بھی کرنی ہے بطور قوم اور کچھ جذبہ بھی دکھانا ہے. یہ پیسے مانگنے نہیں ہیں, ہم نے پیسے اللہ ہمیں دے گا انشاءاللہ. اس نے ہاتھ عطا کیے ہیں, پاؤں عطا کیے ہیں, ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, ہمیں اللہ نے تعلیم دی ہے, ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے, ہم پیسے کمائیں گے. یہ ہم کل یعنی ایسی چیز ہے یہ, یعنی ایک عام آدمی جس کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی وہ نہیں دے سکتا. یہ دے ہی وہ سکتا ہے جس کو اللہ نے زندگی لوٹائی ہے. یعنی یہ وہ ڈونیشن ہے, وہ عطیہ ہے, یعنی یہ معاملہ ہی قدرت کے ساتھ ہے, اس کا یہ معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جس اللہ رب العزت نے اس آدمی کو زندگی کی سانسیں لوٹائی ہیں, یہ ڈونیشن دے ہی وہ سکتا ہے. اور یہ اس کو دے سکتا ہے جو اس کیفیت میں پڑا ہے جس میں یہ خود کچھ دیر پہلے, کچھ وقت پہلے, کچھ دن پہلے پڑا ہوا تھا. اور یہ ایسا سخی ہے, ہفتے میں ہر ہفتے دے سکتا ہے. ایک ہفتے ایک جان بچائے, اگلے ہفتے دوسری جان بچائے, اگلے ہفتے تیسری جان بچائے. یعنی یہ تو انسانیت کو بچاتا چلا جائے, اللہ سے اجر لیتا چلا جائے, اللہ اس سے راضی ہوتا چلا جائے. یعنی سبحان اللہ, کتنی بڑی یہ نیکی ہے, یہ آدمی کما سکتا ہے اگر اس میں یہ احساس پیدا ہو. پتہ نہیں اس قوم کے بعض لوگوں کو کس نے پیسوں پہ لگا دیا. یعنی وہ سانسیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں اور اس کے خون میں ایسے خلیے پیدا کیے ہیں, ایسے سیلز, ایسے ذرات پیدا کر دیے ہیں جن میں شفا ہے. یہ ڈونیٹ کر کے اللہ سے سودا بھی کر سکتا ہے, کسی کی زندگی کا سبب بھی بن سکتا ہے. یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے. یعنی یہ اس کی کوئی کمال نہیں ہے, کوئی اس کی کمائی نہیں ہے, کوئی اس نے محنت نہیں کی, کوئی جستجو نہیں کی, کہیں جا کے کوئی اس نے اس حوالے سے کردار نہیں ادا کیا. پڑا ہوا تھا, اللہ نے اس کی سانسوں میں برکت دی, یہ بچ گیا. اب یہ ان سانسوں کی, ان ذرات کی, ان سیلز کی, ان خلیوں کی قیمت مانگتا ہے. تو بڑے شرم کی بات ہے اگر کوئی مانگتا ہے, نہیں مانگنی چاہیے. اور ویسے بھی خون کی خرید و فروخت حرام ہے, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا. آج کے پروگرام کا ناظرین مقصد ہی یہی تھا کہ ہم کچھ اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بتا سکیں. شاید یہ درد دل کہیں پہنچ جائے اور کسی کا فائدہ ہو جائے, کسی کی سانسیں لوٹ آئیں اور کوئی جنت خرید کے لے جائے, کوئی اللہ کی رضا کو لے جائے اور کسی کو زندگی دوبارہ مل جائے. بس آج کا پروگرام کی یہی کوشش تھی اور ہم یہی چاہتے ہیں. ہماری کوشش بھی یہ ہے, کاوش بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. اہل پاکستان پر خاص کرم فرمائے. ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں, نہ اسباب ہیں, نہ معیشت ہے, نہ ہم اتنی بڑی بیماری کو افورڈ کر سکتے ہیں. افورڈ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن ہم جو ہے اس حوالے سے خاصے پیچھے ہیں. پچھلے کئی برسوں سے ہم مقروض چلے آ رہے ہیں. ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. کم از کم یہ 50,000 سے زائد لوگ جو شفا یاب ہو چکے ہیں, انہیں آگے بڑھنا ہوگا. اللہ سے بھی ان کا سودا ہوگا, انسانیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوگا, اور اپنے وطن پر, اپنی قوم پر, اس سرزمین پاکستان پر بھی ایک ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا, بہت بڑا ان کا کردار ہوگا اس قوم کو دوبارہ کھڑا کرنے میں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.